दोस्तों आज आपको एक कपड़े धोने वाली लड़की का वाकया सुनाने वाले हैं कि इस लड़की पर अल्लाह का इज़ाब क्यों आया। और जब लोगों को इसके बारे में पता चला तो सब तौबा इस्तगफार करने लगे। वो लड़की आखिर कपड़े धोते वक्त ऐसा क्या गुनाह करती थी जिसकी वजह से उस पर ऐसा और इबरतनाक अज़ाब आया। इस वीडियो को मुकम्मल जानने के लिए आप हमारे साथ एंड तक ज़रूर रहिएगा। इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि जाने अनजाने में इंसान छोटी सी ऐसी गलती कर बैठता है जिसकी वजह से उसे बहुत बड़ी गुनाह और बहुत बड़ा कफ़ारा अदा करना पड़ता है। आइए चलते हैं वाक़ये की तरफ। किसी गांव में मुस्कान नाम की लड़की अपनी वालिदा के साथ रहती थी। उसके वालिद का इंतकाल हो चुका था तो माँ अपनी बेटी का ख्याल रखती थी और उसका वाहिद सहारा थी। माँ लोगों के घरों में काम काज करके अपनी बेटी का अच्छे मुस्तकबिल की जिम्मेदारी उठाई हुई थी। माँ ने बेटी को एक मदरसे में दाखिल करवाया हुआ था। वो चाहती थी कि उसकी बेटी उल्मा बने। माँ के इतने वसाइल ना थे कि वो मुस्कान को अच्छी तालीम दिला पाती, इसलिए उसने तहैया किया कि मैं अपनी बेटी को हाफ़िज़ कुरान उल्मा बनाऊंगी। यूँ माँ लोगों के घरों में काम करने जाती लेकिन कभी भी मुस्कान को अपने साथ ना लेके गई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जैसे वो लोगों के घरों के काम करती है मुस्कान को करना पड़े। लेकिन एक दिन उसकी माँ काम से आ रही थी और गिर गई। ऐसे गिरी कि कमर में बहुत बुरी चोट आ गई। कमर की दर्द की वजह से बैठना तो दूर, मुस्कान की माँ से लेटा भी नहीं जा रहा था। अब मुस्कान की माँ चारपाई से लग गई। मुस्कान अपनी माँ को देखकर बहुत परेशान होती और बहुत रोती। घर में बहुत मुश्किल के वक्त आ गए। घर में फाके आना शुरू हो गए। मुस्कान एक दिन अपनी माँ से कहने लगी, अम्मा अगर आप मुझे इजाज़त दो तो मैं आपकी जगह काम करने चली जाऊँ। उसकी माँ ने मना कर दिया। माँ की बात सुनकर मुस्कान चुप रही, लेकिन जब काम भूख पर आ गई बात तो फिर क्या करे। पेट जो है इंसान से हर वो काम करवाने पर मजबूर कर देता है। यूं ही मुस्कान को भी मजबूर कर दिया। मुस्कान ने कहा, माँ जान देखें घर में फाके पड़े हुए हैं तो क्या जाता है, आपकी जगह मैं काम कर लेती हूँ। आप भी तो इतनी उम्र में काम करती हैं ना, तो कोई बात नहीं, मैं आपकी जगह काम कर लूँगी और मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूँगी। घर के हालात को देखकर माँ ने मुस्कान को इजाज़त दे दी। यूँ मुस्कान माँ की बताए हुए जगह पर चले गई। अब मुस्कान बर्तन धोने का काम, सफाई का काम, कपड़े धोने का काम, हर तरीके का काम करना शुरू हो गई। मुस्कान की माँ एक दो घरों का काम करती थी, लेकिन मुस्कान ने कपड़े धोने के साथ साथ दूसरे काम करने भी शुरू हो गए। यूँ मुस्कान की माँ को इत्मीनान हो गया। लेकिन मुस्कान जिस घर में काम करती थी वो भी बहुत खुश थी, क्योंकि वो कहती थी, तुम तो अपने माँ से भी ज़्यादा अच्छे कपड़े धोती हो, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुम्हारी अम्मी जान ठीक भी हो जाएं लेकिन आपने फिर भी हमारे घर आपने ही कपड़े धोने हैं। यूँ मुस्कान खुशी खुशी भाग दौड़ कर काम करती और अपनी हिम्मत से ज़्यादा काम करती। यूँ माँ उसकी देखकर दिल ही दिल में अफसुदा होती कि मेरी बेटी की उम्र ही क्या है और वो अपनी हिम्मत से ज़्यादा काम कर रही है। मुस्कान की मालकिन भी मुस्कान से बहुत खुश थी। वो कहती थी, मुस्कान तुम बहुत अच्छे से काम करती हो, हर काम को दिल लगा कर करती हो, ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से करती हो, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, हर काम तुम बहुत दिल लगा कर करती हो, हम तुमसे बहुत मुतमिन हैं। यूँ मुस्कान की मालकिन मुस्कान को हमेशा पैसों के साथ अच्छा मुआवजा देती। यूँ मुस्कान खुशी खुशी हर काम को बहुत अच्छे और दिल लगा कर करती। लेकिन मुस्कान की माँ जो कि मुस्कान को जब भी ऐसे देखती तो उदास हो जाती, क्योंकि वो जानती थी कि मेरी बेटी छोटी सी उम्र में इतना काम करना शुरू हो गई है। मुस्कान ने अपनी माँ को समझाया, माँ कोई बात नहीं, मैं हर घर में 2 से 2 घंटे लगाती हूँ और सारे काम कर लेती हूँ। मुस्कान की माँ कमर दर्द की वजह से मजबूर थी, लेकिन वो अपनी बेटी को समझाती, बेटा जितनी हिम्मत है सिर्फ उतना करो, लालच करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मुस्कान कहती, अम्मी जान आप को नहीं पता, मैं हर काम को जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ। मालकिन भी मुझसे बहुत खुश हैं और वो मेरी बहुत तारीफ़ करती हैं। यूँ सुनकर माँ को इत्मीनान हुआ और कहने लगी, बेटा अपने हक हलाल की रोज़ी कमानी है, कभी भी किसी के साथ धोखा या फ्रॉड नहीं करना। ये सुनकर मुस्कान कहने लगी, अम्मी जान मैं आपकी बेटी हूँ, भला मैं कभी ऐसा कुछ कर सकती हूँ। मालकिन तो मुझसे बहुत खुश हैं और वो मुझे अपना हर एक बात बताती हैं और मुझे अपने घर का ही फ़र्ज समझती हैं। ये मुस्कान लोगों के घर कपड़े धोने से लेकर बर्तन धोने, सफाई वाला हर वाला काम कर लेती थी।
مسکان کی ماں کو مسکان کی شادی کی فکر ہونے لگی۔ مسکان کی ماں نے اپنی بہن کے بیٹے کے ساتھ مسکان کی شادی کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ یوں مسکان نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ایک شرط پر اپنی خالہ زاد بیٹے سے شادی کروں گی کہ شادی کے بعد آپ میرے ساتھ رہیں گی۔ مسکان نے اپنے خالہ زاد بیٹے سے بات کی تو اس نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ امی ابو کے انتقال کے بعد میں اکیلا رہتا ہوں۔ خالہ جان اگر ہمارے ساتھ رہیں گی تو بہت اچھی بات ہے۔ یوں مسکان اس سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو گئی۔ شادی کے بعد دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اب مسکان کو چونکہ عادت ہو چکی تھی اور گھر میں اچھی آمدنی بھی آتی تھی، اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں ابھی بھی گھروں میں لوگوں کے کام کروں گی، یہ نہیں کہ شادی ہو گئی تو بس بیٹھ جاؤ۔ ماں نے کہا بیٹا بری بات ہے، تم اپنے شوہر کو ٹائم دو، اب میں ٹھیک ہو گئی ہوں، میں کروں گی کام، تم اب اپنے شوہر کو وقت دو۔ تو مسکان کہنے لگی امی جان اس عمر میں آپ کو آرام کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ مجھے، میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو بٹھا کر کھلاؤں، تو مجھے ایک بیٹی کا فرض ادا کرنے دیں۔ اس بات پر اس کا شوہر بھی نہیں بولا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان کوئی بھی تکرار ہو۔ ایک دن مسکان سے کہنے لگا بیگم میں اچھا کماتا ہوں، اچھی روزی آتی ہے، میں نہیں چاہتا، مجھے اچھا نہیں لگتا آپ لوگوں کے گھر جا کر کام کرتی ہیں، تو اس وجہ سے آپ کام کرنا بند کر دیں۔ مسکان نے اپنے شوہر کی بات مان لی اور جانا بند کر دیا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ مسکان اپنی مالکن سے کہنے گی کہ میں اب کام پر نہیں آیا کروں گی، کیونکہ میرا شوہر اچھا نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے میں اچھا کماتا ہوں تو تمہیں نہیں ضرورت لوگوں کے گھروں میں جا کے کام کرنے کی۔ مالکن نے کہا جیسے آپ کی مرضی ہے، ہم آپ کو نہیں کہیں گے، لیکن کبھی بھی تمہیں ضرورت ہو تو تم نے میرے پاس ہی آنا ہے۔ یوں مسکان نے اپنے شوہر کو بتایا کہ ٹھیک ہے میں نے نوکری چھوڑ دی ہے۔ تو یہ سن کر اس کا شوہر بھی خوش ہو گیا، لیکن خدا کی کرنی ہی کچھ ایسی ہوتی ہے، انسان نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے جو انسان کا دل نہ ہو۔ یوں ایک دن مسکان کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ بیڈ پر پڑ گیا۔ اب اس کا علاج معالجے کے لیے بھی جتنا پیسہ تھا گھر میں جوڑا جڑپٹا سارا لگ گیا۔ اب مسکان کی ماں نے کہا بیٹا تم اپنے شوہر کی تیمارداری کرو، میں لوگوں کے گھروں میں کام کروں گی۔ یوں ماں نے کہہ کر پھر ماں نے وہی اپنے گھروں میں جا کر لوگوں کے برتن دھونا کپڑے دھونا شروع کر دیے، کیونکہ ماں چاہتی تھی کہ اب بیٹی کو اپنے شوہر کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو یوں ہی پتہ چلا کہ مسکان امید سے ہے، اور ماں نے کہا بیٹا اس حالت میں تو تمہیں اپنا اور اپنے شوہر دونوں کا ہی بہت اچھے سے خیال رکھنا ہے۔ اب ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع ہو گئی، اور جب مہینے کا آخر آیا تو ماں بہت حیران ہوئی۔ ماں نے کہا بیٹا یہ کیا بات ہے، تم جب بھی کام کرتی تھی تو اچھا خاصا مہینے میں پیسے کما لیتی تھی، لیکن میں جب کام کرتی ہوں تو مجھے اتنے پیسے نہیں ملتے۔ مسکان کہنے لگی امی جان آپ کی ہمت کی وجہ سے، کیونکہ آپ بوڑھی ہو گئی ہیں، جتنا آپ سے کام ہوتا ہے آپ اتنا ہی کرتی ہیں، میں اپنی ہمت سے زیادہ کرتی ہوں۔ یوں اللہ پاک نے مسکان اور اس کے شوہر کو ایک بیٹے سے نوازا۔ مسکان اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش تھی، لیکن مسکان کا گھر میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ اب مسکان نے کہا کہ میں دوبارہ کام کرنا شروع ہو جاؤں گی۔ نانی کے پاس نواسے کو چھوڑ کر مسکان کام پر جانا شروع ہو گئی۔ تو یوں مسکان کام پر جانا شروع ہو گئی اور ماں کو کہا آپ اپنا خیال رکھیں۔ شوہر نے کہا بیٹا بیگم آپ بیٹے کو چھوڑ کر نہ جائیں، ابھی بیٹے کو آپ کی ضرورت ہے۔ مسکان کہنے لگی نہیں ابھی گھر کو میری ضرورت ہے، دیکھیں آپ کی بھی طبیعت خراب ہے، امی بھی اکثر بیمار رہتی ہیں تو اچھا نہیں لگتا، مجھے اب کمانا چاہیے۔ یہ کہہ کر مسکان نے اب دوبارہ لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ اس کی ماں سے کہا بیٹا وہ گھر کی مجبوریوں سے مجبور ہو کر واحد کام کرنا جا رہی ہے، شوق سے نہیں جا رہی، تم ٹینشن نہ لو، اللہ بہتر کرے گا۔ جو ہی ماں نے خالد کو سمجھایا تو خالد کے ذہن میں کوئی بات آئی، لیکن ایک بچہ دوڑتا ہوا ماں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کی بیٹی کو کرنٹ لگ گیا ہے اور وہ کرنٹ لگنے سے مر گئی ہے۔ یہ بات سنتے ہی ماں بے ہوش ہو گئی، اور جیسے ہی چند گھنٹے بعد ہوش آیا تو لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہوا تھا۔ ماں نے پوچھا میری بیٹی کہاں ہے؟ تو لوگ بہت حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ اس کی بیٹی کی حالت دیکھ کر سب توبہ نعوذ باللہ کہہ رہے تھے۔ عورت بولی تمہاری بیٹی مشین سے کرنٹ لگنے کی وجہ سے مر چکی ہے اور اس کی میت مشین کے ساتھ چپکی ہوئی ہے۔ لوگ ایسی عبرتناک موت کو دیکھ کر توبہ استغفار پڑھ رہے ہیں۔ ماں کو یقین نہ آیا۔
ماں کہنے لگی ابھی تو میری بیٹی اچھی بھلی تھی، ابھی کیسے اسے کرنٹ لگ سکتا ہے؟ ماں بہت رونے لگی، کہنے لگی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، مسکان ابھی تو ٹھیک ٹھاک تھی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بیٹی مجھے ہر حال میں لا کے دے، لیکن مسکان کی میت جو گیا، مسکان پوری طریقے سے واشنگ مشین کے ساتھ چپک گئی ہے، اس کی میت واشنگ مشین سے جدا ہونے کی بات ہی نہیں کر رہی، بہت سے نسخے آزما لیے لیکن واشنگ مشین اس کی میت کو چھوڑ ہی نہیں رہی۔ لوگ دیکھ کر توبہ استغفار کر رہے ہیں کہ آخر یہ عورت کیا کرتی تھی ایسا گناہ جس کی وجہ سے اسے یہ سزا ملی۔ میری بیٹی تو لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی اور پوری لگن اور ہمت سے زیادہ کرتی تھی، لیکن اللہ نہ کرے کہ اگر اس سے کبھی کوئی انجانے میں ایسا گناہ ہو گیا کہ جس کی سزا اسے اتنی عبرتناک ملی ہے، لوگ تو تماشا بنا رہے ہیں۔ میری بیٹی معصوم تھی، اللہ جانے اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے۔ یہ سن کر ماں نے کہا کہ مجھے مالکن سے بات کرنی ہے۔ مالکن کو بلایا گیا اور اس سے تفتیش کی گئی کہ آخر آپ کے گھر کیا ماجرا پیش آیا ہے۔ مالکن نے سرسری سا ہاں کر دیا کہ نہیں وہ تو مجھے نہیں پتا، مجھے اس کی چیخ کی آواز آئی تو میں گئی تو دیکھا وہ اس طرح بری طریقے سے مشین کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے، میں اب کیا جانوں کہ اس کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا۔ مالکن کی بات سن کر شوہر اور ماں دونوں کو اطمینان نہیں ہو رہا تھا، وہ سمجھ چکے تھے کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے جو مالکن ہم سے چھپا رہی ہے۔ ماں اپنے بیٹے کو خالد کو کہنے لگی بیٹا کیا کرنا ہے، اس کی موت اگر مشین کرنٹ لگنے سے ہوئی ہے تو اس کی ڈیڈ باڈی ادھر کیوں نہیں لائی جا رہی؟ مالکن نے کہا کہ اس کی مشین کے ساتھ باڈی بری طرح چپٹی ہوئی ہے، اس نے ایک ریڑھی پر اس کی باڈی کو رکھوا کر ڈیڈ باڈی کو ماں کے گھر بھیج دیا۔ ماں بچی کی یہ حالت دیکھ کر بہت رونے لگی، غم سے برا حال تھا۔ ادھر خالد بھی اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں رو رہا تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے تمہاری بیٹی نے ضرور کوئی بڑا گناہ کیا ہے جو اللہ نے اسے ایسی سزا دی ہے، دیکھو نا سب توبہ استغفار کر رہے ہیں، اب تم اسے دفنانے کی تیاری کرو۔ لیکن ماں مشین کے ساتھ اپنی بیٹی کو کیسے دفناتی؟ ماں خالد سے کہنے لگی بیٹا دیکھو اب کیا کرنا ہے، کیوں اسے ایسی بری سزا ملی ہے؟ ماں اپنی بیٹی کو دیکھ دیکھ کر بہت رو رہی تھی۔ مسکان کی میت کو رکھے 2 دن ہو گئے تھے کیونکہ اس کی میت واشنگ مشین سے جدا ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اب لوگ جو کہ گلی محلے میں پریشان ہو رہے تھے کیونکہ اس میت سے پورے محلے میں اس قدر سمیل پھیل چکی تھی کہ لوگوں کا رہنا محال ہو رہا تھا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا ہم واشنگ مشین کے ساتھ اس کو دفنا نہیں سکتے، تم جاؤ کسی عالم کے پاس جاؤ اور جا کر پتہ کرو کہ میری بیٹی تو بہت نیک تھی، وہ کبھی کچھ ایسا نہیں کر سکتی، اللہ پاک نے اسے ایسا کیوں کیا ہے؟ لوگ باتیں کر رہے ہیں طرح طرح کی جو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ بیٹا اب اس میں تم ہی میری مدد کر سکتے ہو، آخر وہ تمہاری بھی تو بیوی ہے، تمہارا بھی تو فرض بنتا ہے نا۔ یہ سن کر خالد بولا خالہ جان آپ فکر نہ کریں، میں ابھی جاتا ہوں اور جا کر پتہ کرتا ہوں۔ خالد ایک محلے کے مشہور عالم صاحب کے پاس آیا، اسے سارا ماجرا بتایا۔ عالم صاحب نے کہا کہ مجھے اپنی ساس کے پاس لے جاؤ۔ اس نے آ کر اپنی آنکھوں سے سارا ماجرا دیکھا تو توبہ استغفر اللہ پڑھنے لگا اور کہنے لگا بی بی دیکھو تمہاری بیٹی ضرور کوئی ایسا گناہ کرتی تھی جس سے اسے ایسا عبرتناک سزا اور عبرتناک عذاب ملا ہے، یہ تو قبر میں جانے سے پہلے ہی عذاب کا شکار ہو کر رہ گئی ہے۔ یاد کرو کہ تمہاری بیٹی کبھی کوئی ایسا گناہ یا کبھی کوئی ایسا کچھ کرتی ہو جو تمہیں ناقابل قبول ہو۔ اس سے پوچھا بیٹا تم بتاؤ تمہاری بیوی سے کبھی کوئی ایسا گناہ ہوا ہو جو تمہیں پتا ہو؟ دونوں نے کہا ہمیں کچھ ایسا یاد نہیں، ہماری بیوی اور ان کی بیٹی بہت نیک تھی، وہ ایک علماء تھی۔ عالم صاحب آپ کو تو پتا ہے علماء کبھی گناہ نہیں کرتی۔ تو عالم صاحب بولے ایک عالم بھی اور ایک علماء بھی انسان ہوتے ہیں، یہ کرنٹ لگنے کی وجہ سے اس دنیا سے چلی گئی لیکن مشین سے چپک جانا اس کے لیے باعث سزا ہے۔ یہ دونوں علماء صاحب کی بات کو سن رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہماری بیٹی اور میری بیوی بہت نیک ہے۔ دونوں نے کہا کہ نہیں عالم صاحب ہمیں کوئی ایسی انسان کی کوئی بھی عادت ایسی یاد نہیں آ رہی جس کی وجہ سے اسے ایسا عبرتناک سزا ملے۔ ماں کہنے لگی میری بیٹی تو
ہمت سے زیادہ کام کرتی تھی، لوگ اس کے کام کی تعریف کرتے تھے، مالکن خود بلاتی تھی۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو میری بیٹی کو لوگ کیوں پسند کرتے، اس کا کام کیوں پسند کرتے۔ میری بیٹی کو چوری کی عادت نہیں تھی، اگر کوئی چور یا واردات ہوتی تو لوگوں کو اپنے گھروں میں پتہ چلتا۔ عالم صاحب کہنے لگے، کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے، اس میں کوئی راز پوشیدہ ضرور ہے۔ اب مجھے وہاں لے جائیں جہاں آپ کی بیٹی کام کرتی تھی، اب یہ سارا ماجرا ادھر جا کے ہی پتہ چلے گا۔ مسکان کی ماں عالم صاحب کی باتیں سن کر رونے لگی اور کہنے لگی، خدا کا واسطہ ہے عالم صاحب، کوئی راستہ نکالے، میری بیٹی بہت تکلیف میں ہے۔ اب لوگ مجھے باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ اس باڈی کی سمیل سے پورا محلہ تنگ اور پریشان ہو چکا ہے۔ میں ایسے بھی نہیں کر سکتی کہ اسے اٹھا کر باہر پھینک دوں، آخر تو میں ایک ماں ہوں نا، اور میں جانتی ہوں میری بیٹی کوئی ایسا گناہ نہیں کر سکتی جس کی وجہ سے اسے اتنی بری اور بڑی سزا ملے۔ خدا کا واسطہ ہے، آپ کچھ ہی کیجئے اور آپ حل نکالیجئے۔ میری بیٹی میری آنکھوں کے سامنے ابھی بھی گھوم رہی ہے، ابھی تو وہ زندہ تھی، ایسے کیسے ہو گیا؟ مجھ سے تو اس کا صدمہ نہیں موت کا برداشت ہو رہا، تو اس کا عذاب کیسے برداشت کروں گی؟ خدا کا واسطہ ہے، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ ہی کوئی حل نکال لیجئے۔ تو عالم صاحب نے کہا، آپ مجھے اس کے گھر لے جائیں۔ یوں عالم صاحب نے مالکن کے گھر گئے اور مالکن سے پوچھنے لگے۔ مالکن عالم صاحب کو دیکھ کر پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ آپ یہاں خیر سے آئے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ مسکان کی موت کرنٹ لگنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ میں نے ساری تفتیش بھی کروائی ہے لانڈری والے حصے کی، اور یہی وضاحت ہوئی ہے کہ اس کی کرنٹ لگنے سے موت واقع ہوئی ہے۔ عالم صاحب نے کہا، دیکھو بی بی، ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ کرنٹ لگنے سے موت ہوئی ہے، لیکن مشین کا چپک جانا باڈی کے ساتھ یہ ایک عذاب ہے جو اس بات کی طرف اشارہ دیتا ہے کہ لڑکی سے جانے انجانے میں بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ خیر تم ہمیں بتاؤ کہ کیا ماجرا ہے، ورنہ ہم۔ مالکن پہلے تو چپ رہی، لیکن پھر کہنے لگی، آج مسکان میری طرف کپڑے دھونے آئی تو میں نے اسے کپڑے دیے۔ کپڑے دھونے سے پہلے وہ کپڑوں کو چیک کرنا شروع ہو گئی۔ میرے کچھ کپڑے میرے کمرے میں باقی رہتے تھے، میں وہ دینے کے لیے آئی تو میں چھپ کر دیکھنے لگی۔ مسکان سارے کپڑوں کو ٹال پٹول کر رہی تھی، اور میرے شوہر کے کپڑوں میں سے کسی میں سے 1000 نکل رہا تھا، کسی میں سے 500 نکل رہا تھا۔ مسکان وہ سارے پیسے لے لے کر اپنے دوپٹے کی گٹھلی سے باندھتی جا رہی تھی۔ دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا، کیونکہ میرے شوہر اکثر مجھے کہتے تھے کہ بیگم میری جیب میں سے فلاں پیسے تھے آپ نے نکالے، فلاں پیسے تھے آپ نے نکالے، لیکن اللہ کا دیا ہوا ہمارے پاس بہت کچھ تھا، میں نے کبھی ان کی باتوں پر غور نہیں کیا۔ تو لیکن جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مسکان کوئی حرکت کرتے ہوئے تو میرا دل بہت ہی زیادہ افسردہ ہوا، کیونکہ میں نے اس کے ساتھ کبھی فرق نہیں کیا تھا، اسے میں اپنے گھر کا فرد سمجھتی تھی، اکثر ہر بات میں اس سے کرتی تھی، لیکن مسلسل مسکان ہر کپڑے میں سے پیسے نکال رہی تھی اور ایسے کر رہی تھی۔ میں موقع پر پہنچی تو مسکان دیکھ کر حیران ہو گئی۔ میں نے اسے کپڑے دیے اور بنا کچھ کہے واپس آ گئی، کیونکہ میرے شوہر نے مجھے کئی بار کہا، لیکن میں غور نہ کیا ان کی باتوں پر۔ مولانا صاحب یہ بات سن کر بہت افسردگی سے دیکھ رہے تھے میری طرف کہ میں یہ کیا بات کر رہی ہوں۔ جو ہی میں اس کو کپڑے دیکھ کر واپس اپنے کمرے کی طرف آئی، اور اتنے میں تھوڑی ہی دیر بعد مجھے مسکان کے چیخنے کی آواز آئی۔ میں نے غور نہ کیا، میں سمجھی کہیں پاؤں سلپ ہو گیا۔ میں نے جا کر دیکھا، جب میں نے اسے دیکھا تو میرا دل یوں لگا جیسے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی ہو۔ مسکان، چونکہ میں اسے ابھی بالکل ٹھیک چھوڑ کر آئی تھی، تو اگلے ہی پل یہ اس کے ساتھ ایسا کیا ہو گیا؟ میں یہ دیکھ کر پہلے تو پریشان ہو گئی، کیونکہ یہ واقعہ میرے گھر میں ہوا تھا۔ مسکان کرنٹ اتنے بری طرح لگنے کی وجہ سے مسکان کی ایسی موت عبرتناک ہوئی کہ میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ مسکان بری طریقے سے مشین کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ اللہ پاک نے اسے ایسی کیوں سزا دی ہے۔ خیر واللہ، میں نے تو اسے بخش دیا اور اسے کچھ نہ کہا، لیکن اللہ پاک کی نظر میں چوری چوری ہوتی ہے۔ مالک کی چیز پوچھے بغیر آپ جو بھی لو گے وہ چوری ہی ہوتی ہے، تو اللہ پاک بے شک بہتر سزا دینے والا ہے۔
یہ کہہ کر مولانا صاحب نے اس کی ماں کی طرف دیکھا اور کہا، میڈم آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کی بیٹی کیا گناہ کرتی تھی؟ ماں بہت افسردگی سے، شرمندگی سے اپنی بیٹی کی باتیں یاد کرنے لگی کہ کیسے اس کے پاس پیسے زیادہ ہوتے تھے، مسکان ایسا کیسے کر سکتی ہے، میں نے اس کی تو ایسی تربیت ہی نہیں کی تھی۔ مولانا صاحب نے کہا، اب اس کا کوئی حل نہیں ہے، اس کا یہی حل ہے کہ اسے اللہ پاک کی سپرد کر دیا جائے، اسے اسی مشین کے ساتھ دفنایا جائے، کیونکہ یہ معاملہ اب اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے۔ شوہر بھی یہ سن کر بہت ہی زیادہ پریشان تھا۔ اب مسکان کو اسی مشین کے ساتھ دفنا دیا گیا اور محلے والوں نے سب نے توبہ کر لی، کیونکہ کوئی نہ کبھی ہم بھی کوئی نہ کوئی ایسا گناہ کر رہے ہوتے ہیں جس کی سزا عبرتناک ہو سکتی ہے اور اللہ پاک ہمیں اس کی بہت بری سزا دے سکتا ہے۔ سب نے مسکان کے لیے مغفرت کی دعا کی اور یوں مسکان کو بھی اس کے کیے کی سزا ملی۔ اللہ پاک ہمیں ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ ہمارے استری کرنے والے بھائی اور بہنیں اکثر ان کو بھی ساتھ ایسے معاملات پیش آتے ہیں، ان کے بھی لوگ جب کپڑے استری کرواتے ہیں تو اکثر پیسے بھول جاتے ہیں اور وہ لوگ بھی کبھی نہ کبھی ایسا کرتے ہوں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ایسے گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ایماندار کر لیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔